बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी से हम शुरू कर रहे हैं और एक्टिविटी आज आपके सामने नज़र आ रही है जी प्रोनंसिएशन है, क्योंकि लैंग्वेज है, ज़ाहिर है वोकेबलरी जो आप बोलते हैं वर्ड्स से बनती है। वोकेबलरी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वोकेबलरी, और वो वोकेबलरी आप किस तरीके से बोलते हैं, हाउ यू स्पीक, इट सिंपली मीन्स कि हाउ यू प्रोनाउंस, तो आप कैसे बोलते हैं वो वोकेबलरी, उसे प्रोनंसिएशन कहते हैं जनाब। तो मेन दो चीज़ें आ गई, प्रोनंसिएशन और वोकेबलरी। तो लीजिए जनाब, आपका पहला वर्ड आपके सामने है, बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं, इस वर्ड का प्रोनंसिएशन जल्दी से बता दीजिए जी क्या है। अगर आप अभी तक नहीं बता पाए हैं तो मैं हूं ना जी, मैं बताने के लिए मौजूद हूं और आपको बताएंगे हम बरतानिया में कैसे बोला जाता है, अमेरिका में कैसे बोला जाता है ये लफ्ज़। तो जी कैसे आप तोड़ तोड़ के स्पेलिंग याद रखने के लिए तो चलें ठीक है, लाई झूठ वाला, लाई यू टी ई टी नैंट कह सकते हैं सिर्फ स्पेलिंग याद रखने के लिए। लेकिन जनाब इसे बोलेंगे कैसे, इसे बोलेंगे ऐसे जनाब, अमेरिकन जिसे बोलेंगे लूटिनेंट, ठीक है जी, लूटिनेंट, समझ आ गई जी, लूटिनेंट बोलेंगे। और इस टी ई को भी आप ज़बर के साथ, टी के साथ नहीं टे के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लूटिनेंट भी नहीं बल्कि इसे कहें जी लूटेनेंट, लूटेनेंट, ठीक है जी, लूटेनेंट। आइए जी इसका ब्रिटिश प्रोनंसिएशन देखते हैं। तो ब्रिटिश प्रोनंसिएशन है जी जो हमारे यहाँ मुस्तामिल है वो है लेफ्टिनेंट। अच्छा अब यहाँ भी देखिए, लेफ्टी नहीं, लेफ्टिनेंट नहीं, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, उर्दू में लेफ्टेनेंट भी कह देते हैं इसे, तो लेफ्टिनेंट बोलेंगे जी इसे, लेफ्टिनेंट। हमारा दूसरा लफ्ज़ है जी आज का MORTGAGE, याद रखने के लिए जैसे मैं कहता हूँ मॉर्टगेज, मॉर्टगेज रहन को कहते हैं, यानी एग्रीमेंट होता है जिससे आपको पैसे मिलते हैं, बैंक आपको पैसे वगैरह देता है कुछ रख के, तो उसे कहते हैं जी कुछ रहन रख लिया और पैसे दे दिए, मॉर्टगेज। ऐसे लग रहा है ना पढ़ने में, लेकिन नहीं भाई ऐसे नहीं पढ़ना, इसको भी आपने मोगेज, टी साइलेंट करके टी को उड़ा दें, मोगेज, आर को भी ख़त्म कर दें, मोगेज पढ़ सकते हैं जी इसे आप। आइए जनाब अगले सेक्शन की तरफ, अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। वो क्या है जनाब, ओगे जी आपके लिए है वोकेबलरी। जैसे कि मैंने कहा ज़ुबान मेनली दो चीज़ों पर खड़ी है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ और जिस तरीके से वो लफ्ज़ बोल रहा हूँ वो प्रोनंसिएशन है, उनको जोड़ कैसे रहा हूँ उसका ताल्लुक ग्रामर से है। तो ये तीन मेजर हैं लैंग्वेज के, उनमें से दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं वोकेबलरी। तो वोकेबलरी में बताइए जनाब, नॉट इनफ आपके सामने लिखा हुआ है, नॉट इनफ बताइए इसका मतलब इन दोनों में से क्या है। दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनसफिशिएंट या लैकिंग, इनसफिशिएंट या लैकिंग। जी जनाब, नॉट इनफ इज़ इक्वल टू insufficient और lacking। अगर आपने कहा insufficient तो ठीक कहा, outside one's own country, outside one's own country, abroad या abroad। जी जनाब, अगर आपने कहा abroad तो बिल्कुल ठीक कहा, abroad, outside one's own country is equal to एब्रॉड। और वो लफ्ज़ जैसे यहाँ लेकिंग आया जो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वो बहुत अहम वर्ड्स हैं तो इसलिए लिखे गए यहाँ, तो उनके माना भी आप देखते रहेंगे, अबोर्ड। नॉट लाइक्ड इज इक्वल टू अनलाइकली और अनपॉपुलर, नॉट लाइक्ड इज इक्वल टू अनलाइकली और अनपॉपुलर। जी जनाब जल्दी से बोल दीजिए, नॉट लाइक्ड। अगर आप कह रहे हैं अनलाइकली तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसे कहते हैं आई कैचर। क्या कहते हैं, आई कैचर, कि ये इस लफ्ज़ जैसा लग रहा है तो चलें इस पर टिक कर दें, लेकिन आपने आई कैचर्स पर नहीं जाना। आपके एकेडमिक पेपर्स में भी जो 4 ऑप्शंस आती हैं उसमें भी कोई ना कोई आई कैचर दिया गया होता है जो कि ऐसा लग रहा होता है कि इससे मैच करता है, लेकिन वो असल में नहीं होती ऑप्शन, तो आई कैचर पर नहीं जाएंगे। नॉट लाइक्ड इज़ इक्वल टू अनपॉपुलर, पसंद नहीं किया जाता यानी अनपॉपुलर है कोई शख्स, उसे कहते हैं नॉट लाइक्ड। आइए जनाब आगे चलें। टू इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस, टू इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल टू डिसरिगार्ड और बेयर, बर्दाश्त करना या डिसरिगार्ड, लापरवाही करना। जाहिर है डिसरिगार्ड है जी ये, टू इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल टू डिसरिगार्ड और बेयर। जी मुझसे पहले आप गेस कर लिया करें। द टीथ आर सेट इन इट, the teeth are set in it, ankle bone
اور جا. جی جناب, ٹیتھ کہاں ہوتے ہیں, کس کے درمیان ہوتے ہیں؟ اینکل بون کے درمیان ہوتے ہیں یا جا کے, یا آپ کے جبڑوں کے درمیان ہوتے ہیں؟ obviously جی جا. دی کریکٹ آپشن از جا. اوکے جناب, یہ تھی ہماری ایکٹیویٹی نمبر 2. آئیے ایکٹیویٹی نمبر 3 جو کہ کرنل ہوتا ہے ہمارے لیسن کا, لسننگ ایکٹیویٹی ہے, بہت ہی اہم ایکٹیویٹی ہے. آئیے اس کی طرف موو کرتے ہیں. اوکے جی, today's listening activity is comprised of 4 parts. Right? Let's start. Number 1. The sun is hot. The children sit on the grass. Asma reads a story. A fly buzzes around her. Number 2. This is a small plane. The plane isn't big. Arif meets his friend near the plane. Number 3. It's evening. It is quiet. You can't hear anything. The sheep and lambs are in the barn. Number 4. Yesterday, Mother worked in the garden. She was busy. She liked the work. Let's come to the questions. Listen to the questions carefully and write down your answers in the comment box. And don't forget to like the video. Number 1. Is the sun hot? 2. Where do the children sit? 3. What does Asma read? 4. What buzzes around her? 5. Is the plane small or big? 6. Where does Arif meet his friend? 7. Is it evening? 8. Is it quiet? 9. Where are the sheep and the lambs? 10. Did Mother work in the garden yesterday? 11. Was she busy? 12. Did she like the work? اوکے جناب, یہ ایکٹیویٹی تھی آپ کی لسننگ ایکٹیویٹی. ان 12 میں سے پہلی ہی بار میں اگر آپ نے 10 کویشچنس کے آنسرز لکھ دیے ہیں, دے دیے ہیں, تو دیٹس ریئلی گریٹ. آئیے جناب اپنے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. لیٹس سی جی آپ کے لیے اس پر کیا موجود ہے. اور لیجیے جی, سیکشن نمبر 1 ہے میری سائڈ سے, آپ کی ایکٹیویٹیز ہوئی مکمل. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یوز آف فیو, آ فیو اور دا فیو. اوکے جناب, فیو کہتے ہیں بہت ہی تھوڑے. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ کسی لائبریری میں گئے ہیں اور وہاں پر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہزاروں کتابیں ہوں گی, کم از کم سینکڑوں تو ہوں گی ہی, اور آپ کو نظر آتی ہیں صرف یہ 3 books, تو obviously آپ کیا کہیں گے, there are few books in the libraries. few جب خالی آئے گا, آ کے بغیر آئے گا, تو اس کا مطلب ہوگا نہ ہونے کے برابر ہیں. بھئی کتابیں وہاں تو few ہیں نا, نہ ہونے کے برابر ہیں, اور آپ کا سبجیکٹ کچھ ہے وہ کسی اور کی ہیں, تو پھر بھی آپ یہ کہیں گے کہ آپ کی ضرورت پوری بالکل نہیں ہوتی. تو نیگیٹو میننگ میں ہم لاتے ہیں فیو کو. فیو کو ہم لاتے ہیں پازیٹیو میننگ میں, یعنی آپ کا سبجیکٹ ہے جی انگلش, آپ کا سبجیکٹ ہے میتھ, آپ کا سبجیکٹ ہے سائیکالوجی اور وٹ ایور, اور وہاں آپ کے مطلب کی کتابیں نکلی ہیں یہ, ٹھیک ہے جی. تو آپ کہیں گے چلو گزارا تو کروں میں, گزارا ہو سکتا ہے, ہیں تو تھوڑی ہی, آ فیو ہیں, چند ہیں, لیکن چلیں پازیٹیو سینس میں ہم یوز کرتے ہیں, آ فیو کہہ دیں گے. تو یہ فرق ہے جی فیو اور آ فیو کا. فیو نہ ہونے کے برابر چند ہیں, آ فیو پازیٹیو میں یعنی کچھ ہو سکتا ہے, تھوڑی ہیں لیکن پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے, آ فیو کہیں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے دا فیو کہاں یوز کریں گے, تو دا فیو جناب ان چند کتابوں کے لیے, ان چند
چیزوں کے لیے جنہیں ہم گن سکتے ہیں، وہ چند چیزیں جو کہ آپ نے سینٹنس کے اندر ہی مخصوص کر دی تھیں. وہ چند جیکٹس کہاں ہیں جو میں کل لایا تھا؟ ویئر آر دا فیو جیکٹس دیٹ آئی براٹ یسٹرڈے. ٹھیک ہے جی، وہ چند جیکٹس کہاں ہیں جو میں نے لٹکائی تھیں. ٹھیک ہے جناب، جب اس طرح استعمال آئے گا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو میں نے لٹکائی تھیں، یعنی آپ جو کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ اسے کیا کر دیا، آپ نے مخصوص کر دیا، مختص کر دیا، اس کو خاص کر دیا. وہ چند جرابیں کہاں ہیں جو مجھے پسند آئی تھیں؟ ویئر آر دا فیو ساکس، پیئر آف ساکس دیٹ آئی لائکڈ، جو مجھے پسند آئی تھیں. اب آپ نے خاص کر دی، یعنی چند جرابیں عام نہیں بلکہ خاص جو مجھے پسند آئی تھیں. یعنی آپ سینٹینس میں جب اٹیچمنٹ لگا دیتے ہیں اور ان چند چیزوں کو خاص کر دیتے ہیں لگا کے کہ جو میں خرید کے لایا تھا، جو میں لایا تھا، جو میں نے پرچیز کی تھیں، جو میں نے پسند کی تھیں، اب آپ یہ خاص کر رہے ہیں ان چیزوں کو جن کے ساتھ بھی آپ دا فیو لگائیں. تو ان کے ساتھ آپ لگائیں گے دا فیو. ہوپ فلی جی فیو، آ فیو اور دا فیو کا مکمل طور پر معاملہ کنفیوز جو آپ رہتے تھے وہ ختم ہو گیا. آئیے جی بالکل اسی کے برابر کا ایک لفظ دیکھتے ہیں، لیکن یہ انکاؤنٹیبل چیزوں کے ساتھ جیسے ہم نے بات کی تھی آتا ہے. وہ چیزیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے جیسے واٹر ہے، جوس ہے، ملک ہے، ان کے ساتھ ہم لٹل لگا لیتے ہیں. تو اب اس کا بھی سیم وہی فرق ہے. یہاں یہ پچھلی سلائیڈ پر جو لکھا رہ گیا اس کو اگنور کر دیجیے گا. اور لیجیے جی ہم بات کر رہے ہیں لٹل، آ لٹل اور دا لٹل کی. تو جناب لٹل جو ہے اس کا مطلب بھی بالکل فیو کی طرح، اس کا مطلب ہے نہ ہونے کے برابر، یعنی اتنا تھوڑا کہ اس سے کوئی گزارا نہیں ہو سکتا. دیر از لٹل واٹر ان دا جگ. ٹھیک ہے جی، دیر از لٹل مٹیریل ان دا جگ، یعنی اتنا چھوٹا اس میں مٹیریل پڑا ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ کلی ہو سکتی ہے، نہ منہ دھویا جا سکتا ہے، کچھ نہیں ہو. تو یہ لٹل واٹر ہے جی، یہ لٹل واٹر ہے. جبکہ یہ کیا ہے جی؟ تو لٹل آپ کس میں لے رہے ہیں؟ منفی مطلب میں لے رہے ہیں، یعنی نہ ہونے کے. دیر از لٹل چانس ٹو ہیپن، یعنی کوئی چانس نہیں ہے کہ ایسا واقع ہوگا. تو آپ لٹل لے رہے ہیں منفی میں. کلیئر ہے جی؟ آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں جی. یہ بھی ہے تو تھوڑا ہی، آبویسلی ہاف سے بھی چونکہ کم ہے، تھوڑا ہی ہے، لیکن اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آ لٹل کہیں گے. آ لٹل کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا پازیٹیو سینس میں لے رہے ہیں چیزوں کو کہ تھوڑا سا ہے. تو دیر از آ لٹل واٹر ان دا جگ، دیر از آ لٹل واٹر ان دا جگ. اب پھر اسی طریقے سے دا لٹل آپ کہاں لیں گے؟ دا لٹل کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا پانی کہاں ہے جس سے میں نے منہ دھونا تھا. اب یہ آپ نے خاص کر دیا کہ منہ دھونے والا پانی کہاں تھا، تو یہ آپ نے اٹیچمنٹ لگا دی سینٹینس کے اندر ہی، اس کو خاص کر دیا. ویئر از دا لٹل واٹر، ویئر از دا لٹل واٹر that I put here to wash my face. ٹھیک ہے جی، جو میں نے چہرہ دھونے کے لیے رکھا تھا وہ کہاں ہے؟ وضو کرنے کے لیے، ٹو میک ایبلیوشن کے لیے رکھا تھا وہ کہاں ہے؟ تو اب آپ نے اس تھوڑے سے پانی کو ساتھ اٹیچمنٹ لگا دی، وضو کا پانی، منہ دھونے کا پانی یا پاؤں دھونے کا پانی، تو آپ نے اسے خاص کر دیا. یہاں لگائیں گے دا لٹل. تو ہوپ فلی جی فیو، آ فیو، دا فیو، لٹل، آ لٹل، دا لٹل کی بات آپ کو مکمل طور پر ہو گئی کلیئر. آئیے جناب اپنے آخری سیکشن کی جانب بڑھتے ہیں، سیکشن نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں آج کے. اور لیٹس سی جی کہ اس پر آپ کے لیے کیا ہے جی. اس پر جی ہماری آوازیں ہیں جانوروں کی جو بہت پسند آئی تھیں آپ کو، کہ ہمیں یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہر جانور کے لیے مختلف آواز کا استعمال ہوتا ہے. تو کاکس کے لیے آپ کریں گے جی کرو کا استعمال. کاکس کیا کرتے ہیں؟ کرو کرتے ہیں. بولنے کے لیے کرو کا لفظ یوز کریں گے. ڈکس کے لیے آپ کویک کا لفظ یوز کریں گے. ڈکس کیا کرتی ہیں؟ ڈکس کے ڈکس اسپیک، غلط ہوگا نا بھائی، اسپیک نہیں، اٹر بھی نہیں. ڈکس کیا کرتی ہیں؟ کویک، ڈکس کویک. اور اس کے بعد جناب ایگل کیا کرتے ہیں؟ اسکریم، زور زور سے چیختے ہیں. ایگلز اسکریم، تو ایگل اسکریمز، ایگل اسکریمز یا ایگلز اسکریم، اس طرح کر دیں جی، جمع لگا دیں. ایگل جیسے یہاں کاکس، ڈکس، ایگلز اسکریم. ایلیفینٹس کیا کرتے ہیں؟ ٹرمپٹ بہت اہم ہے. آپ کا تعلق اگر انگلش سے ہے تو پھر تو بہت ہی اہم ہے، آپ کو ایلیفینٹس کے بولنے کا پتہ ہونا چاہیے. انگلش میں کیا کہتے ہیں ایلیفینٹس کے بولنے کو؟ ٹرمپٹ. ایلیفینٹس ٹرمپٹ. آئیے جی نیکسٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. اور بیز یا فلائز، اس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ بز. لسننگ ایکٹیویٹی میں بھی ابھی آیا ہے. تو فلائز کیا کرتی ہیں جی؟ بز کرتی ہیں، زوں زوں کرتی ہیں، زناٹے دار آواز ہوتی ہے. فراگز کے بولنے کو کہتے ہیں کروک، فراگز کروک.
frogs croak. آپ یہ کہیں گے بھئی اتنے سارے جانور ہیں. نہیں بھئی، یہ جو آپ کے ارد گرد موجود 20-30 جانور ہیں ان کا بھی اگر آپ صرف بولنے کا یاد رکھ لیں، یہی بکس میں استعمال ہوتے ہیں زیادہ، اور باقی جانوروں پر بھی جو ان سے ملتے جلتے ہیں ان پر بھی آپ یہی یوز کر سکتے ہیں. کلیئر ہے نا بات؟ یعنی کیٹل ہیں ان کے ساتھ آپ جیسے بات ہوئی تھی لو کا LOW لو کا استعمال کر سکتے ہیں، تو بل کے ساتھ بھی آپ کاؤ کے ساتھ بھی LOW لو کا آواز اس کے بولنے کے لیے استعمال. تو یعنی ایک جیسے جو جانور ہیں ان کے ساتھ آپ یہی کرو کویک، کاک سے ملتے جلتوں کے لیے کرو اور ڈک سے ملتے جلتوں کے لیے کویک، آپ یہ سارے اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ 20 سے 30 صرف آوازیں یاد رکھ لیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ آسانی سے ان کا سمبند کر سکتے ہیں، ان کا کانٹیکٹ بنا سکتے ہیں. گوٹس اور لیمز بلیٹ. گوٹس اور لیمز کیا کرتے ہیں جی؟ بلیٹ. یہ بھی اہم ہے کیونکہ ہمارے ارد گرد موجود رہتے ہیں. ہارسز بہت اہم ہے جی، اور آپ نے پڑھا ہوگا ہارسز نی کرتے ہیں. GH سائلنٹ ہے، NEI تک پڑھیں یا NE تک ہی یاد رکھ لیں، نی بس. ہارسز نی یا سنارٹ یا ونی، یہ سارے ٹھیک ہیں اس کے لیے. ہارسز کے لیے زیادہ سب سے جو عام استعمال ہے وہ نی کا ہوتا ہے، آپ وہ یاد رکھ سکتے ہیں. اور ایسز کا یعنی ڈونکیز کا آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، برے کہتے ہیں. آگے ہے جی لائنز. جی لائنز کیا کرتے ہیں؟ رور، چنگھاڑتے ہیں یا گراول کرتے ہیں. تو لائنز کے ساتھ آپ لکھیں گے رور یا گراول. اس کے بعد ہے جناب ہمارا غالباً آخری، اور دیٹ از منکیز. کیا کرتے ہیں؟ چیٹر. اور منکیز چیٹر اور گریبر. ٹھیک ہے جی، منکیز چیٹر اور گریبر. منکیز چیٹر اور گریبر. منکیز گریبر کرتے ہیں یا چیٹر کرتے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا جی. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سیشن. اور لاسٹ میں جناب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک اسائنمنٹ ہوتی ہے کریٹیو رائٹنگ کے لیے، کریٹیو پرومپٹ کے لیے، اور آپ کے سامنے جو امیج ہے یہ ہے آپ کی ہوم اسائنمنٹ. اس کو غور سے دیکھ لیجئے، کہانی بنا لیجئے. کیا کوئی بچپن یاد آتا ہے؟ کیا کہانیاں آپ اس پر لکھ سکتے ہیں 1 سے 1.5 منٹ، جس کو آپ پڑھ سکیں اور آپ کی اسپیکنگ کی پریکٹس ہو جائے، اور آپ مجھے واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں جناب. یہ تھا ہمارا سیشن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح جڑے رہیے، سبسکرپشن کرنا مت بھولیے گا، اوروں کو فورم پر لانا مت بھولیے، اور اسی طرح علم کے فروغ میں اپنا ہاتھ بٹھاتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا جی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.